जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह आप सबको और खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी को आप पे आसान फरमाए। अल्लाह आप सबको इंसानों से हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। जी मैं आपको याद कराता जाऊँ कि पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस नज़रिए के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट किया गया। तो मैं रिपीट करता जाऊँ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को कुरान के बारे में बताया जा सके, आप लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ ऐसे सवालात उठाए जा सकें कि आप लोग उसको सोचने के बारे में उस पॉइंट पर सोचने के बारे में मजबूर हो जाएं। क्योंकि यही इंसान का मकसद है। हम सून बहुत ही जल्द ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हमें आखिरत का वक्त आ जाएगा। फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इस चीज़ को रिकन्सिडर कर सकें क्योंकि ये हमारा एग्जामिनेशन फेज़ है और हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं इस दुनिया के अंदर। उसके लिए हमें पहले इसके सिलेबस को देखना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल, मैं वर्ल्ड की तो बात नहीं करता, पाकिस्तानी पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल जो हैं उनको इसके सिलेबस का ही नहीं पता, इस दुनिया के सिलेबस का ही नहीं पता। लाइक उसे कुरान जो बेसिक है सिलेबस इसका और हदीस जो इसके जो हेल्पिंग गाइड्स हैं इसके लिए, उनका उसे नहीं पढ़ता। बहुत से लोगों को कुरान के तर्जुमे का नहीं पता। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो स्टार्ट किया था, एक इनिशिएटिव लिया था कि मैं इस अपने चैनल के थ्रू कुरान के कंप्लीट तर्जमे को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सूरत फातिहा को का तर्जमा शेयर किया मैंने आपके साथ। तो अब हम उससे आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो सूरत बकरा का तर्जमा स्टार्ट इस तरह से होता है कि इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, कुरान पाक की बात है, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं और उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। काफरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है। ये काफर के बारे में बात हो रही है जो कि नॉन मुस्लिम है। ये लोग ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। हर चीज़ क्लियरली डिस्क्राइब की गई है। तो बाद लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। ये मुनाफिक लोगों की बात हो रही है। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं मगर समझते नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला तो हर बात को जानता है ना, अल्लाह तो दिल के राज से वाकिफ़ है। तो जो इंसान ऐसा लाइक डबल फेस एक्ट कर रहा होता है वो बेसिकली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। उनके लिए उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शऊर समझ नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा कराम की तरफ तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं, यानी कि सहाबा कराम को बेवकूफ़ कहते हैं। ये खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। कहा गया कि वो खुद, जो लोग ऐसे समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं दूसरे सहाबा कराम, वो खुद बेसिकली बेवकूफ़ हैं। तो बेसिकली आज जो हमने ट्रांसलेशन शेयर की, जो मैंने ट्रांसलेशन शेयर की, उसके अंदर बेसिकली काफरों और अच्छे लोगों के बारे में जिक्र किया गया था। बताया गया था कि काफर किस तरह की चालें चलते हैं। वो लाइक एक्ट करते हैं कि वो मुस्लिम हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, मुनाफिक होते हैं। लाइक ये तो भी स्टार्ट है। बहुत सी इस्लाम इस कुरान के अंदर बहुत सी डिटेल्स हैं जिससे इंसान को ईजिली समझ लग सकती है कि काफर हैं वो किस किस किस्म की चालें चलते हैं। लेकिन अल्लाह के सामने, अल्लाह की शान के सामने किसी इंसान की कोई चाल नहीं चल सकती। अल्लाह हर चीज़ से पाक है, अल्लाह को हर चीज़ की समझ होती है। लेकिन क्योंकि ये दुनिया हमारा टेस्ट है, इसके अंदर इसलिए फौरी रिस्पॉन्स नहीं आता अल्लाह की तरफ से। अल्लाह चाहे तो जो मर्जी कर सकता है लेकिन वो फौरी रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि ये टेस्ट फेज़ है। इसके अंदर अल्लाह ने हर बंदे को उसका मनमानी करने की इजाज़त दी हुई है। पहले कौमों पे जो होता था लाइक जो प्रीवियस कौमें थी जो कुरान में जिक्र है इन पे, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होता था, कौम समूद पर, बनी इसराइल पर, उन पे अजाब आ जाते थे। लाइक वो अगर कोई गलत करते थे तो उन पे अजाब आ जाता था और उनका बैलेंस हो जाता था सारा सिस्टम। वो जो करते थे
اس کی سزا مل جاتی تھی. تو مین مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں, قرآن کو سمجھیں, احادیث کو پڑھیں اور ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مین ہے آبجیکٹیو کہ جو آج کا مسلمان ہے وہ اسلام سے بہت دور ہے. میں آپ کو اس کی بھی ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے کہ ہم جو مین آبجیکٹیو ہے, جو ہمارا مین جو آج کا ٹین ایجر, میں کیونکہ ٹین ایج میں ہوں اپنے, تو میں اسی رینج میں بات کروں گا. اپنی یونیورسٹی کے اندر میں نے 4 سال گزارے ہیں, تو میں ادھر سے فارورڈ کروں گا آگے کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. لائک یونیورسٹی کے اندر تبلیغی جماعت والا ہوتی ہے, ایک سوسائٹی ہوتی ہے, وہ الحمدللہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی. ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی تھی کہ کسی طرح جب وہ روم میں آتے تھے, ہاسٹل میں ہمارے آتے تھے, تو ہماری ہوتی تھی کوشش کسی طرح ہماری ان سے جان ٹوٹ جائے. ہم کوئی رضائی کے اندر منہ کر لیتے تھے, اپنی بلینکٹ اوڑھ لیتے تھے, کہیں واش روم میں چلے جاتے تھے. تو اس طرح سارا سیٹ اپ تھا. لیکن وہ لوگ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھے, ہمارے کلاس فیلو ہی تھے, لیکن وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے. جو بات میں آپ سمجھاؤں آگے, کہ وہ لوگ اپنی جو ہے اپنی خواہشات کو, اپنی جو ان کی جو ڈیزائرز تھے اس کو سیکریفائز کر کے وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے. وہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اس سے بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو آج کل کا سیٹ اپ ہے نا, اس کے اندر اسلام کو فالو کرنا ایک بڑی ہمت والی بات ہے. یہ آسان نہیں ہے. اسلام کے رولز کو فالو کرنا ایک ہمت والی بات ہے. آج کل پاکستان کا سیٹ اپ یہ ایسے بن چکا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہنسی مذاق کے اندر, جو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے, کوئی نہیں خیر ہے. کوئی نہیں خیر ہے نا, یہ ورڈ بڑا خراب کر دیتا ہے. کوئی نہیں خیر ہے, انہیں بات کی بیسکس کا پتہ نہیں ہوتا. کوئی نہیں خیر کے اندر وہ غلط کام ہو جاتا ہے. اسلام میں وہ چیز یعنی کہ اخراج میں آتی ہے کہ اس کے اندر اس سے منع کیا گیا ہوتا ہے. لیکن وہ کوئی نہیں خیر ہے کہ آ کے باؤنڈری کے اندر تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں, اپنا ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں. اسلام سے جتنا قریب ہوں گے یہ آپ کا فائدہ ہے, اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اور دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں. اور دوسری جو بیسک بات ہے اس ویڈیو میں جو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا, آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آج کا پاکستانی اور اسلام, آج کا پاکستانی جو ہے وہ اسے سمجھ ہی نہیں کسی بات کی, انکلوڈنگ می. میں نے تو بھی قرآن پڑھا, مجھے تھوڑے بہت کویشچن میرے ذہن میں آیا. کویشچن آنا بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ کویشچن آنا ہی چینج کی انیشیل پوائنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی چینج لانا ہو تو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ بھائی میں یہ چینج کیوں لاؤں, کیا وجہ ہے کہ میں چینج لاؤں. وہ وجہ ہے کویشچن آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ بھائی کیوں, میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. میں اگر کسی شادی پہ جاتا ہوں تو ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کس طرح چیز سیٹ اپ ہے, اور اسلام میں کیا کہا گیا ہے, کس طرح ادھر گانے لگے ہوئے ہیں یا اس طرح چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. میوزک کے بارے میں ڈائریکٹ کوئی قرآن میں کوئی نہیں ہے کہ میوزک ایسے ہے حرام ہے, یا اگر ہے تو میرے سے مسٹیک ہوگی یا میں نے وہ نہیں دھیان سے پڑھا ہوگا. لیکن میوزک ایسا ہے جو ڈائریکٹلی آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو محبت ہے نا. میوزک بیسیکلی کیا ہے, ایک مرد فیمیل اور میل کا کے لیے رومانٹک کوٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کو مکس اپ کر کے لیرکس ڈال کے سارا سیٹ اپ ہے. تو میوزک تو محبت تو ہم نے اللہ سے کرنی ہے, محبت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے. اگر کسی عورت سے یا کسی فیمیل سے محبت کرنی ہے تو وہ محبت تو بعد میں آئے گی نا, پہلے تو اللہ کی محبت ہے. تو کسی عورت کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جانا کہ ہم اللہ کی محبت کو نگلیکٹ کر دیں تو وہ غلط ہے, وہ میوزک حرام ہے. وہ میوزک کوئی لاجک ہی نہیں ہے, اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے. میوزک انٹرٹینمنٹ کے لیے میوزک سنو, لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہ اسلام سے کوئی ایسی ورڈنگ یوز ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے, وہ ایسے ہے, وہ رومانٹک کوٹس اس میں اس طرح کے ہیں کہ ہمیں یہ کویشچن ذہن میں آ رہا ہے کہ یار یہ کوٹس تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی, اللہ کے لیے مجھے اس طرح محبت کرنی چاہیے تھی. یہ عورت کی کیا اوقات ہے, عورت کی کیا اوقات ہے بھائی اس دنیا میں, یا مرد کی کیا اوقات ہے. سب سے مین جو ہے وہ اللہ ہے, سب سے مین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میوزک والا کنسیپٹ یہ برابر ہے عورت کے لیے بھی, برابر ہے مرد کے لیے بھی. عورت بھی اگر کسی مرد سے محبت کر کے
اتنے شادی سے پہلے اتنے گانے اس کے بارے میں سنے اور اس میں مس کریں ایسے کریں تو غلط بات. شادی کے بعد تو کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے نا. وہ تو آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو, بٹ یو ہیو ٹو بی ان دا اسلامک لمٹس. سو یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں, تو جو بات ہو رہی تھی کہ شادی میں آج کل جو ہے ہمارا کلچر ہے وہ بالکل ہی بدقسمتی سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اور کسی بھی چیز کے بارے میں انیشیٹو لینے کے لیے بڑا کہتے ہیں نا جگڑا چاہیے ہوتا ہے, بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. جو ایک کسٹم بن گیا ہوتا ہے, جو ایک ٹریڈیشن بن گئی ہوتی ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے, ایک لائک کریج چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور انسان بہتری کی طرف آتا ہے. سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری باتوں سے آپ کا اور میرا استفادہ ہوا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اور ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ کو. میں جانتا ہوں کہ میری ان ویڈیوز کا کوئی بیسک فارمیٹ نہیں ہے, لائک I'm not doing this to attract the like viewers and stuff like that. I don't have any interest in these things. Like ایسا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. آبجیکٹیو مین یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا, میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی. میں چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن جو میری ہم ایج ہے, جو میری تھوڑی بڑی ہے, میری چھوٹی ہے, یا جس نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا, وہ بھی یہ انیشیٹو لے. بہت ضروری ہے, خدا کی قسم بہت ضروری ہے, خدا کی قسم بہت ضروری ہے. ٹائم ختم ہو جائے گا, آپ پچھتاؤ گے, میں بھی پچھتاؤں گا, آپ بھی پچھتائیں گے. ٹائم ختم ہو جائے گا, ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس. اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, اللہ نے ہمیں ہر کام کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہمیں اسائن کیا گیا ہے اس پہ کام کریں. باقی ٹاسک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو, وہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو, ورنہ عطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. آئی تھنک ٹھیک ہے شیئر. تو اس کے اندر یہ فیکٹ اینڈ فگرز آ جاتے ہیں. تو مین آبجیکٹیو جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ لائک سارے سرکل کے اندر رہ کے چیزوں کو اڈاپٹ کیا جائے, اسلام کو فالو کیا جائے. یہ نہیں کہ بندہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور بندہ ایک طرف ہی جھک جائے, ایسے نہیں ہے. ہمارے اندر یعنی فیملی کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ہیں ہم پہ, وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. وہ بھی اسلام کے اندر آتے ہیں. قرآن میں ہر چیز کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ہمیں اسے سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ, تاکہ جو باتیں آپ نے اسے سیکھی ہیں, جو کویشچن آپ کے ذہن میں آئے ہیں, اس سے وہ آپ کے فرینڈس کے ذہن میں بھی آ سکیں. میری پاس آپ سے یہی استدعا ہے اور آپ سے یہی دعا ہے, اور اللہ ہوتا تو اللہ سے ہے, انسان تو ایک ذریعہ ہے. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے جو ہے بھائی اور بہنیں دیکھ سکیں اور اس بارے میں سوچ سکیں. انشاءاللہ آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ود نئی لاجکس, ود نئی تھنگس, اور انشاءاللہ آپ کو مجھے اس سے استفادہ ہوگا. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیں.